अनकबूत पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 59 और 60। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ीना वो सबरू जो हर हाल में सब्र करते हैं, व अला रब्बिहिम और अपने रब पर यतवक्कलून हर हाल में तवक्कल किए हुए हैं। वक़ाय्यिन और कितने हैं, मिन दाब्बतिन ज़मीन पर चलने वाले, ला तहमिलु रिज़्क़हा अपने रिज़्क़ को उठाए नहीं फिरते, अल्लाहु यर्ज़ुकुहा अल्लाह रिज़्क़ देता है उनको भी, व इय्याकुम और तुमको भी, व हुवस समीउल अलीम और वो खूब सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। आया करीमा नंबर 59 के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तवक्कुल। तवक्कुल का माना तर्क असबाब नहीं है। यह बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि असबाब को तर्क करना यह तवक्कुल नहीं है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ज़ाहिद को भी, कनात पसंद को भी, दुनिया में रग़बत रखने वाले को भी, हरीस को भी और गैर हरीस को भी, बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले को भी और सुस्त को भी, नेक को भी और बद को भी, सभी को रिज़्क़ देता है। कोई भी नहीं जिसको अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता, सभी को रिज़्क़ देता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरवियात में से ये रवायत है कि जाने कायनात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अगर तुम तवक्कल करो उस तरह जिस तरह अल्लाह पर तवक्कल करने का हक है, तो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता उसी तरह जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ दिया जाता है। वो भूखे पेट निकलते हैं लेकिन बड़े पेट पलटते हैं। अब ये जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल इरशाद फरमाई, इस मिसाल में क्या है? जद्दोजहद, असबाब। परिंदे घोंसले में बैठे रहे तो फिर रिज़्क़ नहीं मिलेगा, घोंसलों से उड़कर उन्हें सब्र करना पड़ता है, रिज़्क़ को तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इसलिए कहा तवक्कल करो परिंदों की तरह, यानी मतलब है क्या करो, असबाब को ढूंढो। अब तवक्कल किसका माना है? तवक्कल इस बात का माना है कि आने जाने जद्दोजहद में, कोशिश और काविश में अकीदा ये रहे कि सारी खैर मेरे रब के दस्ते कुदरत में। अपनी कुव्वत पर, अपने अमल पर, अपने हुनर पर, अपने अकल पर भरोसा मत करे। इसका नाम तवक्कल है कि वो तमाम तर अपने आमाल के अंदर खैर का तसव्वुर अल्लाह की ज़ात के लिए रखे कि मेरा काम है आना जाना, मेरे आने जाने में कोई कमाल नहीं है, बरकत मेरे रब ने रखी है, उसके दस्ते कुदरत में है। वो चाहेगा तो मेरा हर कदम सोना बनता जाएगा, वो चाहेगा तो मेरे हजारों कदम भी मट्टी बन जाएंगे। अपनी कुव्वत पर, अपने अमल पर, अपने अकल पर भरोसा ना करे, तवक्कल इसका नाम है। अच्छा, अब इसके बाद इस आया के शान नज़ूल क्या है?
جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ایمان بچانے کے لیے اب کوئی چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ مکہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو مسکن بنایا جائے جہاں ایمان کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو جانے کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا حکم دے دیا۔ حکم تو مل گیا، اب بعض صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا تو کوئی پڑوسی نہیں ہے، ہم لوٹے پوٹے جب مکہ میں داخل ہوں گے تو ہمارے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کون کرے گا؟ صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا نا تو اللہ نے یہ آیا نازل فرما دی، فرمایا دیکھو زمین پر چلتے ہوئے تمہیں سینکڑوں جانور نظر نہیں آ رہے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہزاروں پرندے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے اپنی پشت پر اپنی خوراک کا ذخیرہ لادا ہوا ہو؟ یہ اڑتے پرندے اور یہ زمین پر چلتے چوپائے یہ جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں تو انہیں دیکھو غور سے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے اپنی خوراک کا ذخیرہ اپنی پشت پر لادا ہوا ہو؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر جو اللہ انہیں فراموش نہیں کرتا تمہیں کیسے فراموش کرے گا؟ اب وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا۔ تمہارے رہنے کا، تمہارے سہنے کا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام و انصرام اپنی حکمت عملی سے وہاں سے کرے گا جہاں تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ لہذا اس فکر میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو اور وہ فکر بھول جاؤ جس کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارے آقا و مولا جو حکم دیتے ہیں وہ مانو۔ وہ فرماتے ہیں نا ہجرت کرو تو کر جاؤ، وہ فرماتے ہیں مکہ چھوڑو تو چھوڑ جاؤ، اپنے آقا و مولا کا حکم مانو۔ رہا یہ کہ کون تمہیں وہاں سنبھالے گا یہ ہم نے انتظام کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کون تمہیں روٹی دے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو، اس میں اپنے آپ کو غمزدہ مت کرو، یہ بھول جاؤ یہ ضمانت ہماری ہے۔ تم وہ کام کرو جو تمہارے آقا و مولا تمہیں حکم دے رہے۔ اور پھر صحابہ نے وہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ نے کس طرح صحابہ کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھیں بچائی۔ اخوت کی وہ مثال مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی کہ قیامت تک تاریخ دان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اتنی محبت تو ایک ماں کے جنم دینے والے بچوں میں نہیں ہے جن کو رسول اللہ نے آپس میں جوڑا تھا جو ان میں پیدا ہوئی۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے فوراً ایک گھر خالی کر دیا، کہا رسول اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا نا، یہ گھر اب تیرا ہے۔ اور صرف تیرا ہی نہیں ہے، لیا میں تحریراً لکھ دیتا ہوں کہ یہ تیرا ہے۔ جس کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو فوراً طلاق دی اور کہا مکے سے لٹ پٹ کر آئے ہو، بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، یہ لو دوسری بیوی عدت پوری کرتی ہے، اس سے نکاح کر لو۔ تم بیویوں کو لو صحابہ نے طلاقیں دی، مدینے والوں نے۔ انصار ایسی مثال قائم کی انصار نے کہ تاریخ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، انسانی بس کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تھا تم یہ فکر چھوڑ دو، تم نکلو محبوب کے حکم پر، اگلا کام ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر رب نے وہ کر کے دیا۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ بہت زیادہ سننے والا،
بس کوئی سنانے والا ہونا چاہیے، وہ سننے والا ہے، تم سنانے کا ڈھنگ سیکھ جاؤ، تم سنانے کا ڈھنگ تو سیکھو نا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، وصال ہو گیا ان کا۔ سعد کی ماں بیٹھ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور بیٹھ کر پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ میرے اللہ اب تو مجھے اس طرح ذلیل کرے گا، یہ کیا کہیں گے مکہ والے کہ ہجرت کر کے گئی ہے، رسول اللہ کے حکم پر سارا کچھ چھوڑ کر گئی ہے اور جاتے ہی مدینے میں اس کا بیٹا مر گیا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اب ماں آنکھیں بند کر کے ٹپ ٹپ آنسو بہا کر رب سے باتیں کر رہی ہے اور رسول اللہ سر پر کھڑے ہیں۔ سعد کا بھائی جو مرا تھا وہ بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا اماں بس کر، بہن بس کر، تیرے رب نے بہت قریب ہو کر تیری سن لیا اور یہ دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اور یہ لمحوں کی کہانی نہیں ہے، پھر کئی برس حضرت سعد کے وہی بھائی زندہ رہے۔ ایک لمحے کی کہانی نہیں ہے، کئی سال وہ زندہ رہے حضرت سعد کے بھائی۔ رب کہتا ہے میں سننے والا ہوں، تم سنانے والے بنو تو صحیح، تم سنانے کا ڈھنگ سیکھ جاؤ، میں تو سننے کے لیے ہر لمحے بیٹھا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ بہت زیادہ سننے والا، العلیم، اور جتنا تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے وہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے، دینے میں مسلط ہے یا نہیں ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈالنا ہے دے کر یا نہیں ڈالنا، کہا یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہیں رزق کی تنگی آتی ہے تو تم واویلا کرتے ہو اور کہتے ہو رب نے مجھے بلا دیا، کہا بلایا نہیں ہے، یہ وقت نہیں تھا تمہیں فراخی کا، کیونکہ اگر تمہیں فراخی مل جاتی تو شاید جو مسلط ہماری تھی وہ تمہیں معلوم نہ ہوتی۔ ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اس لیے، اور جب وقت آئے گا تجھے بھی فراخی دے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے نے حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔